रहमत रमजान के दिनों में, देखो खुली है जन्नत रमजान के दिनों में। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान ज़ीशान बरकाती आपको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ और रमज़ानुल शरीफ के बाबरकत और पुरसाअत लम्हों की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर से मैं एक बार हाजिर आया हूँ एक बेहतरीन शो लेकर। आप ये जो चैनल देख रहे हैं, गदाए शहबाजी चैनल, ये चैनल खानकाह शहबाजिया से ऑपरेट होता है। ये चैनल खानकाह शहबाजिया का चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये खानकाह लोगों के अकीदों की हिफाजत करती है, लोगों के ईमान की हिफाजत करती है और सोशल मीडिया जहां पर लोग तरह तरह की वाहियात चीजें आकर करते हैं, सोशल मीडिया जहां लोग गुनाहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, खानकाह शहबाजिया एक इस्लामिक प्लेटफॉर्म लोगों को दे रही है। वो इस चैनल पर आएं और दीन के मसाइल सीखें, उलमाए किराम की गुफ्तगू सुने और अपने ईमान को ताजगी बख्शें। तो मैं आप तमाम से अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से गदाए शहबाजी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वक्त पर आपको तमाम तर नोटिफिकेशन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान के मुबारक भरे अय्याम चल रहे हैं और आज मैं खानकाह शहबाजिया से नश्र होने वाला एक प्रोग्राम लेकर आप तक आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे शो पर मुल्क हिंदुस्तान के अजीम और मायानाज उलमाए किराम मेरे मेहमान होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सूबे बिहार की अजीम खानकाह शहबाजिया से चलने वाला इदारा जामिया शहबाजिया के शेखुल हदीस आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक आलम अशरफी साहिब किबला हमारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह हम हजरत किबला से मसाइल रमजान पर कुछ गुफ्तगू करेंगे ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो सके। हम वो पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हैं, हम वो जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। आपके दिल के मसाइल, जबान मेरी होगी, जवाब मुफ्ती साहब किबला के होंगे। इंशाअल्लाह कुछ देर में हम मुफ्ती साहब किबला से सवाल जवाब का अजीम सेशन शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आइए इस मुबारक प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द से हो। आइए हमदे बारी ताला से आज के इस प्रोग्राम का आगाज मैं एक शेर पढ़ता हूं, फिर इंशाअल्लाह भागलपुर के मशहूर नात खां हाफिज गुलजार साहब हमारे मेहमान हैं, उनसे हमदे बारी ताला के अशार सुनेंगे और प्रोग्राम का आगाज उन्हीं के कलाम से होगा। अर्ज कर रहा हूं कि समंदर में मिला देता है वुसअत भेज देता है, समंदर में मिला देता है वुसअत भेज देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है। समंदर में मिला देता है वुसअत भेज देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है, अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हाफिज गुलजार साहब किबला से गुजारिश करूंगा हमदिया अशार शामिल प्रोग्राम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी जिंदगी पे न की नजर मौला 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 मौला, कभी जिंदगी पे न की नजर, कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में, कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में, खुदाए काबा
پناہ دے، میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے۔ اور دیکھیں حضور سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ جو چند قطرے سرشک کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، یہ جو چند قطرے سرشک کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں، جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں، جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں، خدائے کعبہ پناہ دے۔ اور میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمہ زن، میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمہ زن، تیری رحمتوں کی پناہ میں میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمہ زن، تیری رحمتوں کی پناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے، میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے۔ اور اخیر میں حضور سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بفراق جلوہ مصطفیٰ بثنائے احمد مجتبیٰ، بفراق جلوہ مصطفیٰ بثنائے احمد مجتبیٰ، بثنائے احمد مجتبیٰ، اسی درد میں کٹے زندگی مولا 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 مولا، اسی درد میں کٹے زندگی، مجھے موت دے اسی چاہ میں، اسی درد میں کٹے زندگی، مجھے موت دے اسی چاہ میں، خدائے کعبہ پناہ دے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ اے سیاہ پوش
خدا کے گھر حریم جلوہ کبریا سیاہ پوش خدا کے گھر حریم جلوہ کبریا حریم جلوہ کبریا کوئی ایک کرن ہی اتار دے کوئی ایک کرن ہی اتار دے تو ضیا کے قلب سیاہ میں کوئی ایک کرن ہی اتار دے تو ضیا کے قلب سیاہ میں خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں خدائے کعبہ پناہ دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کبھی زندگی پر نہ کی نظر، کٹی عمر ساری گناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. ماشاءاللہ یہ حمدیہ کلام خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. الحمدللہ شخصیتیں تو بہت ہیں، شخصیتیں بہت گزری، شخصیتیں بہت موجود ہیں، شخصیتیں بہت آئیں گی، لیکن ایک ہی شخصیت میں اگر کئی خوبیاں موجود ہو، جو اپنے وقت کا شاعر بھی ہو تو شاعر اعظم ہو، جو اپنے وقت کا خطیب بھی ہو تو خطیب اعظم ہو. الحمدللہ یہ تمام تر خوبیاں اور کئی ساری خوبیاں علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھی. میں حافظ گلزار صاحب قبلہ کو بہت مبارکباد پیش کروں گا. اس کلام کے انتخاب پر بہت ہی اچھے آواز میں انہوں نے اس کلام کو نبھایا. اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو پھر سے ایک بار میں آپ تمام ویورز کو جہاں سے بھی آپ ہمیں دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں، رمضان الکریم کی بہت بہت دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا تعلق مسائل رمضان سے ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسائل رمضان شریف کے مبارک ایام گزر رہے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، تو ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، ہم عبادتوں کو اس کے وقت پر بجا تو لاتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل نہیں جانتے تو کئی خامیاں رہ جاتی ہیں. عبادت کرتے ہیں، خامیاں رہ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے. تو ہم اس چیز کو پورا کریں گے. ہم نے آج کے پروگرام میں ان مسائل کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے جس کا تعلق ہم سب کے روزمرہ کی زندگی سے ہے، جو ہم ہر رمضان میں جس کی ضروریات ہمیں پیش آتی ہے، جو بہت مشہور مسائل ہیں، لیکن ہم میں ایک ایسا طبقہ ہے جو اس مسئلے کے جواب سے اب تک ناواقف ہے. تو انشاءاللہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف آج کے ہمارے مہمان ہیں. میں حضرت کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اپنے شو میں خیر مقدم حضرت کو کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. اور آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد مسائل کا سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل و کرم ہے. بہت ہم شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، تہہ دل سے ہم مشکور و ممنون ہیں. میں حضور رمضان الشریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والے لمحات ہے، رحمتوں والے لمحات ہیں. یہ ابھی تو ہمیں میسر آ گئے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو میسر نہ ہو. تو میں سب سے پہلے یہ جو بابرکت دن ہے جو ہمیں میسر آئے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک خاص طبقہ حضور اب بھی ویسا ہے جو مسائل نہیں جانتا، جو فضیلت رمضان صحیح طریقے سے نہیں جانتا، اور اس دن کو بھی ہم روا روی میں گزار دیتے ہیں، ہم جیسے نارمل دن گزارتے ہیں. ناظرین کرام، میں اپنے سب کی بات کر رہا ہوں.
ہم اس کی فضیلت نہیں جانتے ہیں. جو اس کی فضیلت ہے ہم رمضان کے دن کو بھی روا روی میں گزار دیتے ہیں, ہم رمضان کے دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے میرا پہلا سوال ہی یہ ہوگا, گفتگو کا آغاز ہی میں اس سے کرنے لگا ہوں کہ حضور رمضان الشریف کی فضیلت پر جو حدیث ہے, رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں, رمضان کی کیا برکتیں ہیں, میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اس پر گفتگو ہو جائے. حضور آغاز فرمائیں کہ رمضان شریف کی فضیلتوں میں حدیث کیا ہے اور رمضان کی فضیلتیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا, اور یہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ بائی نیم قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا, اور اس کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. تو قرآن جیسی عظیم کتاب کو اس ماہ مبارک میں اتارنا صاف اس بات کو بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو اہمیت, جو برکت, جو سعادت ہے وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں. یقیناً ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس مہینے کے فیوز و برکات, رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرے, اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے, رحمتوں اور برکتوں کی بوچھار کر دی جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. سبحان اللہ. رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. کن کے لیے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے, تلاوت کرنے والوں کے لیے. رمضان کہے گا مولا میں نے انہیں دن میں کھانے پینے اور جائز خواہشات کی تکمیل سے روکا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکا, اس نے رات میں جاگ جاگ کر تیرے قرآن کی تلاوت کی ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اس بندے مومن کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. رمضان شریف کے بابرکت مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ نے اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. الحمدللہ. تو ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا خیال رکھنا ہے, ہمیں اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھنا ہے. پیارے, یہ جو مہینہ میسر ہے نا, گزار لیں اسے, نیکیوں میں گزار لیں, اسے عبادتوں میں گزار لیں. صرف ظاہر کو نہیں پاک کرنا, اندر کی برائیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے. رمضان کی برکت صرف ہمیں باہر سے, رمضان ہم مسلمان ہیں, صرف باہر سے نہیں دکھانا, بلکہ اس دل میں جو ہم نے برائی رکھی ہے اس برائی سے دل کو پاک کرنا ہے. ذہنوں میں ہم اپنے بھائی کا برا سوچتے ہیں, ان تمام تر خیالات سے اپنے ذہن کو بھی پاک کرنا ہے, دل کو بھی پاک کرنا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ رمضان کی برکتیں, رمضان کی رحمتیں انشاءاللہ پھر کیسے میسر آتی ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ جواب مفتی صاحب قبلہ نے ہمارے سوال کا جواب دیا. میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں, اور سب سے دوسرا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے حضرت کہ روزہ رکھنا فرض ہے, واجب ہے یا سنت ہے؟ اس پر روشنی. جی, رمضان المبارک کا روزہ رکھنا جی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. جی.
اس کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے. جی جو اسے نہیں رکھتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جایا کرتا ہے. تو رمضان کا روزہ فرض ہے. اس کے علاوہ جو اور روزے ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، لیکن رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض عین ہے. اور اس کی فرضیت کا اندازہ جی اس حوالے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو جی، کافر ہے. چونکہ جو بات قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے نص قطعی سے، جی تو اب روزے کا انکار نہیں ہوا بلکہ اللہ کے کلام کا انکار ہو جاتا ہے. چونکہ روزے کی فرضیت قرآن میں ہے، جی اب جو اس روزے کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اللہ اکبر. رمضان کے روزے نہ صرف فرض ہیں بلکہ اس طریقے کے فرض ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے بتایا اگر انکار کوئی بھی کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں روزے کا انکار کرنا نہیں ہوا بلکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہوا. تو ناظرین، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے. میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں حضرت کے. جیسا آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کی فرضیت کا اندازہ آپ اس حوالے سے بھی لگا سکتے کہ انکار کفر ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے؟ جی، روزہ لغت کے اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے الصوم هو الامساک، روزہ رک جانے کا نام ہے. روزہ رک جانے کا نام ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. ماشاءاللہ. روزے کی تعریف کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے مفتی صاحب قبلہ سے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھا. میں تیسرا سوال حضرت آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کنہیں رکھنا چاہیے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی جواب عنایت فرمائیں. جی ہاں، جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ روزہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جی لیکن بعض لوگوں کی کنڈیشن ہوتی ہے جی کہ اگر کوئی بیمار ہیں، جی اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے، جی عورت اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہے، تو انہیں اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جی کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس روزے کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. پورا کرنا ہے. جی کوئی یہاں پر چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے اس وقت نہیں رکھ سک رہا ہے، لیکن جب صحت کا وقت آیا تو اسے قضا کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. ہم نے مفتی صاحب قبلہ سے سنا کہ ان لوگوں پر فرض ہے. اگر کچھ ایسی ضروریات بھی ہیں جس کی شریعت اجازت دیتا ہے کہ آپ اس وقت چھوڑ لیں، تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہم نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پھر اسے پورا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے. ہاں شریعت نے اجازت دی ہے. علماء سے آپ مسئلہ پوچھیں کہ بھئی اگر کوئی ایسی بیماری ہے، علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چونکہ ابھی بیماری ہے تو آپ ابھی چھوڑ لیں، لیکن بعد میں اس کا رکھنا ضروری ہے. بالکل بالکل. ماشاءاللہ. ہم آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب قبلہ یہ سوال بہت کامن ہے ہم سب کی زندگی میں، یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو میں اب اگلا سوال کرنے لگا ہوں کہ کیا روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے؟ روزے کی نیت ضروری ہے؟ مطلب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ایام دیکھیں تو ہم پھر تراویح کے بعد کچھ لوگ نہ کھا کے سو جاتے ہیں، پھر وہ سیدھا فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو وہ نیت نہیں کرتے. تو اس حوالے سے نا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ یار ہم نے نیت نہیں کی تو کیا ہے اس حوالے سے، اس کی آسانیاں کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ تو میں اگر اپنے پورے سوال کو سمیٹوں ایک جملے میں تو یہی جملہ بنے گا کہ کیا روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ. جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. رمضان المبارک کے روزے اور نظر معین کے روزے کہ کسی خاص دن کے لیے آدمی نظر مانا کہ میں جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا یا سوموار کے دن روزہ رکھوں گا، یا نفل کے جو روزے ہوتے ہیں، ان تینوں قسم کے روزوں میں رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ
ज़हवे कुबरा से पहले पहले यानी निस्फ़ुन नहार से पहले, दोपहर से पहले भी अगर नियत कर ले तो वो रोज़ा हो जाएगा। जैसा कि आपने ये कहा कि सो गए और सुबह में आँख खुली, तो जब सुबह में आँख खुली तो उस वक्त वो नियत कर ले, उस वक्त वो नियत कर ले कि मैं रोज़े से हूँ, मैंने रोज़ा रखा है। तो दोपहर से पहले वो नियत कर सकता है। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सब की ज़िंदगी में ये होता है कि हम रात का खाना खा लेते हैं, खाना माशाअल्लाह, हम फिर इस तरीके से रमज़ान, तो फिर कुछ लोगों में ना रमज़ान आती है तो फिर उन्हें वो नेकियां करने की वो तड़प नहीं होती है, वो कहते हैं अच्छे पकवान बनेंगे, फिर वो इस हवाले से भी रमज़ान को समझते हैं। तो नाज़रीन किराम, अगर आप ज़्यादा खा लें, ऐसी कोई हाजत पेश आ जाती है कि आप रात के खाने के बाद, तरावी के बाद सो जाते हैं और फजर के वक्त आप उठते हैं, तो फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि चूंकि सहरी हुई नहीं, नियत की नहीं, तो रोज़ा कैसा। तो ये बचने बचाव के बहाने से काम नहीं चलेगा। आप जब उठें दोपहर से पहले नियत कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह रोज़ा हमारा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हज़रत किन लोगों के लिए रमज़ान का रोज़ा मौखर करने की इजाज़त है? यानी जैसा आपने फरमाया कि कुछ लोग जो नहीं रख सकते हैं उन अय्याम में रोज़ा, तो वो बाद में उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, उसको दोहराना, उसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है। तो अब मैं इसीलिए अगला सवाल आपकी बारगाह में रख रहा हूँ कि किन लोगों के लिए रमज़ान का रोज़ा मौखर करने की इजाज़त है कि वो बाद में रख सकते हैं? अगर इस पर आप रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर जैसे नमाज की, रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया है, उसी तरह से उन लोगों का भी ज़िक्र किया है जिन लोगों को रोज़ा मौखर करने की इजाज़त है। तो उसमें फरमाया गया कि जो बीमार हैं या जो सफ़र की हालत में हैं, तो वो लोग अपना रोज़ा सेहतयाबी के बाद पूरा करेंगे। सफ़र जब पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जब इक़ामत की हालत में रहेंगे तब वो पूरा करेंगे। उसी तरह से ख़वातीन में जो हैज़ व निफास से दो चार हों, वो हैज़ की हालत में हो या निफास की हालत में हो, तो उन्हें भी उन हालात में इजाज़त दी जाती है, चूँकि उस हालात में रोज़ा होता नहीं है, तो उनको इजाज़त दी जाती है कि वो उन रोज़ों की क़ज़ा उन हालात से पाक होने के बाद करें। बहरहाल उसकी क़ज़ा हर एक के लिए ज़रूरी है। हालांकि एक तरफ यह है कि हैज़ की हालत में जो नमाज़ें छूटती हैं, तो नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है, नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है। तो फ़ुक़हा किराम ने उसकी इल्लत बताई, चूँकि रोज़ा साल में एक बार आता है और नमाज तो ज़िंदगी भर है, इसलिए रोज़े की क़ज़ा को रखा और नमाज की क़ज़ा को माफ़ कर दिया। यानी हैज़ के अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज माफ़ हो जाया करती। माशाअल्लाह। हज़रत मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसा आपने फरमाया कि बीमार है, फिर उसके लिए इजाज़त है कि वो जब उस अय्याम को पूरा कर ले, सही हो जाए, और जितने रोज़े छूटें फिर वो उसकी क़ज़ा कर ले। अब बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो पूरे साल तो बेहतर रहते हैं, अब जैसे ही रमज़ान का महीना आया वो कहेंगे डायबिटीज़ है, तो मुझे कुछ ना कुछ खाने की आदत है, वो कहेंगे फलां चीज़ है, वो कहेंगे, जबकि यही पूरे साल बहुत अच्छा था, खान साहब पूरे साल बहुत अच्छे थे, फलां साहब पूरे साल बहुत अच्छे थे, मगर जैसे ही रमज़ान आया उनका डायबिटीज़ हो जाता है, या वो कुछ ऐसे बहाने, ऐसे हीले पेश करेंगे कि हज़रत हम नहीं रख पाते हैं, वो कुछ देर खाने की कुछ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना होता है, वो ऐसी चीज़ें ले आएंगे, तो फिर उनके लिए क्या हुक्म है? जी, मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये बहाना दुनिया में तो चल सकता है, अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज को जानता है, भेद को जानता है। जो हम बहाने बना रहे हैं वो लोगों से बचने के लिए, हालांकि इनसे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसके मुकाबले में बहाना बना रहे हैं वो तो जान ही रहा है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे बहानों को अपनी ज़िंदगी में ना लाएं। रमज़ानुल मुबारक के महीने को बरकत वाला समझकर, रहमत वाला समझकर रोज़ा रखें, और
کتنی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھے ہیں تو صحت یابی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب بن جاؤ. تو بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ جو روزہ رکھنے سے ختم ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے وہ بہانہ نہ بنائیں، جی کیونکہ یہ بہانہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے تو چل جائے گا، ویسے اب لوگوں کے سامنے بھی نہیں چلتا. لوگ بھی بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے. 11 مہینے ٹھیک تھے، یہ 12واں مہینے میں جو ہے یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی. اس لیے خدا کے واسطے اپنے اس مقدس مہینے کو یوں ہی ضائع نہ کریں، چونکہ اس مہینے میں اور مہینوں کے اعتبار سے ثواب میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں. ایک کام جو رمضان کے علاوہ میں آپ کریں تو اس پہ اگر ایک نیکی ہے تو رمضان میں اگر وہ کام کیا جائے تو اس پر 70 نیکیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام، اپنے آس پاس اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں جو 11 مہینے تو صحیح رہتے ہیں، رمضان میں ان کا ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے یا انہیں ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو انہیں سمجھائیے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے تو اچھی سے اچھی بیماریاں کہ جنہیں بہت دیر سے بیماری ہوتی ہے، رمضان کی برکتوں سے وہ بیماریاں بھی دور ہو جایا کرتی ہے. تو اگر ہم بہانے کریں گے کہ ہم بیمار ہیں، رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ڈریے خدا کے عتاب سے، ڈریے کہ کہیں رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم واقعی میں کسی ایسی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں کہ پھر جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے. خدا را رمضان کی برکتوں کا خیال رکھیں، رمضان کی رحمتوں کا خیال رکھیں. 1 مہینہ تو روزہ رکھنا ہے، اگر ہم اس میں بھی ہیلے بہانے بنائیں گے، اس میں بھی ہم اللہ کی عبادت سے دور رہیں گے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا. اور کچھ لوگ میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ 30 روزے چھوڑ کے شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، محرم شریف کا روزہ رکھتے ہیں، تمام تو بھائی یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کی تکمیل کیجئے. پھر آپ اس کے علاوہ آپ کا من چاہے پورے سال روزے رکھیے، ثواب ہی ثواب ہے. بہت اچھا مفتی صاحب نے نفیس جواب دیا. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگلا سوال بھی نا حضرت، ایسے لوگ پھر بہت مل جاتے ہیں. مجھے تو، ہم سب کو ملتے ہوں گے، مجھے بہت ملتے ہیں ایسے لوگ. چونکہ میں ایک ایسے علاقے سے آتا ہوں کہ جہاں کھانے پینے کے بہت سارے اسٹال ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور گجرات ایک کھانے کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے. تو میں چونکہ اب یہ سوال میں بہت سارے لوگوں کے لیے کرنے لگا ہوں کہ رمضان شریف میں بہت سے علل اعلان کھاتے پیتے ہیں لوگ، رمضان کے روزے کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور بس وہ مطلب اسٹال پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. اور میں نے تو بعض اوقات حضرت ایسا دیکھا سر پہ ٹوپی ہے اور وہ چائے پی رہا ہے. رمضان کی کوئی حرمت کا خیال ہی نہیں، وہ کسی اسٹال پر ہے اور بجیا کھا رہا ہے، فلاں چیز کھا رہا ہے. رمضان میں ٹوپی ہے سر پہ، نام عبد المصطفیٰ، نام فلاں صاحب، نام فلاں، بہت اچھے اچھے نام ماشاءاللہ. اپنا جو ہے حلیہ بھی اس نے، ٹوپی، کرتا پاجامہ، مطلب ایسا دیکھ کے لگے گا اس سے بڑا تو پھر ہم نے رمضان میں کوئی پے کرے عمل دیکھا ہی نہیں. وہ پورا اپنا لبادہ بہت اچھا ہوگا، وہ چائے پی رہا ہوگا. تو رمضان کی حرمت کا کوئی خیال نہیں. بہت سارے طریقے بہانے اس کے پاس ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے حضرت کوئی جواب عنایت فرمائے تاکہ ان کی عقل کو عقل آئے کہ ہاں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے لوگ جفاکار ہیں، ظالم ہیں، سخت گنہگار ہیں. شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے. فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو بلا عذر روزہ نہیں رکھتے اور علل اعلان کھاتے ہیں، بادشاہ اسلام ایسے شخص کو قتل کر دے. اللہ اکبر. چونکہ علل اعلان کھانا یہ اسلام کی توہین ہے، احکام اسلام کی توہین ہے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کی محرومی ہے، تو اگر گھر کے اندر کھائے الگ بات. روزہ نہ رکھ کر کوئی عذر کے بغیر پھر علل اعلان کھا رہا، یہ اسلام کی توہین ہے. ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے بادشاہ اسلام کو کہ ان لوگوں کو قتل کر دے. اور جہاں بادشاہ اسلام نہ ہو وہاں کی آبادی کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمی پر سختی کریں، اور اگر اس سے بھی نہ مانے تو اس کا بائیکاٹ کرے. کیونکہ جو شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے شخص پر کوئی رحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
چونکہ ہم جس پر بھی رحمت کرتے ہیں، جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، شریعت کی بنیاد پر، جی، اسلام کی بنیاد پر، پیغمبر اسلام کی بنیاد پر۔ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا، ایسا شخص جو روزہ تو نہیں رکھتا وہ ایک الگ ہی چیز ہے، اس پر پھر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، بہت ساری بات ہو سکتی ہے، روزہ نہ رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن روزہ نہ رکھ کر اللہ اعلان کچھ کھانا پینا، چائے کی چسکیاں لینا، تمام تر چیزیں کرنا، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ گوارا دیتا ہے ہمیں؟ ہم نہیں رکھ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، اگر کوئی ایسا عذر ہے، جیسا مفتی صاحب قبلہ نے پچھلے سوالات میں جواب دیا، ایسا کوئی عذر ہے کہ شریعت آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس وقت رمضان کے ایام میں روزے چھوڑ دیں، بعد میں اسے رکھیں، اگر ایسا کوئی عذر ہے تب بھی یہ حکم ہے کہ آپ گھر میں چھپ کر کھائیں، لیکن آپ اس طریقے سے تو پھر اعلان ہم نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اس کا خیال رکھنا ہے، فرمایا کہ اگر بادشاہ وقت ہے تو ایسے شخص کو قتل کرے، اور اگر بادشاہ وقت نہیں ہے تو آس پاس کے لوگوں سے کہا گیا کہ ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ آپ رمضان کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے، رمضان کی برکت کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی اس مسئلے سے واقف ہو سکے۔ مفتی صاحب قبلہ، اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا میں کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ روزے کی کل 5 قسمیں ہیں، جی، روزے کی 5 قسمیں ہیں: فرض، واجب، جی، نفل، مکروہ تنزیہی جی، اور مکروہ تحریمی۔ یعنی کچھ روزہ وہ ہوتا ہے جس کا رکھنا فرض ہوتا ہے، جی، کچھ روزہ وہ ہوتا ہے جس کا رکھنا واجب ہوتا ہے، جی، کچھ روزہ وہ ہوتا ہے جس کا رکھنا نفل ہوتا ہے، جی، رکھیں تو ثواب، نہیں رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، جی، اور کچھ روزہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رکھنا مکروہ تنزیہی، جی، اچھا، یعنی روزہ رکھنا بھی مکروہ۔ مکروہ، مثال کے طور پر کوئی صرف سنیچر کا روزہ رکھے، اچھا، تو چونکہ شنبہ کو جی، نسبت ہے یہود سے، جی، تو صرف اگر کوئی سنیچر کا روزہ رکھتا ہے تو اسے فقہا نے کہا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی کا مطلب بھی بتاتا چلوں کہ جو حرام کے قریب ہو، اچھا، جسے کرنا، جس کا کرنا گناہ ہو، جی، یہ واجب کے اپوزٹ میں آتا ہے، جی، یہ واجب کے اپوزٹ میں آتا ہے مکروہ تحریمی۔ جی، اور مکروہ تحریمی 5 روزے ہیں پورے سال میں، جی، مکروہ تحریمی 5 روزے ہیں، ہاں 5 روزے ایسے ہیں جن کا رکھنا مکروہ تحریمی ہے پورے سال میں۔ ایک تو عید الفطر کا روزہ، جی، اور 4 روزے بقرعید میں، جی، یعنی 10، 11، 12 اور 13 جی، ایام تشریق جو ہیں وہ 4، اور ایک عید الفطر۔ یہ 5 روزے وہ ہیں کہ جن کا رکھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ان دنوں میں جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، واہ، ماشاء اللہ، تو جب اس عظیم بارگاہ کے مہمان ہیں تو پھر اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دن روزہ رکھے۔ جی، ہم اور آپ اگر کسی کے مہمان بن کے جائیں اور اسے کہ ہم روزہ ہیں، جی، تو ہمارا میزبان ناراض ہوتا، پھر آئے تھے کاہے کے لیے جی، جب روزہ ہی رکھا تھا؟ تو ان 5 دنوں میں بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جی، اس لیے ان 5 دنوں کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں روزے کی کتنی قسمیں ہیں اس پر مفتی صاحب قبلہ نے بہترین اور نفیس جواب عنایت فرمایا۔ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، اور یہ سوال بھی نا بڑا ضروری ہے، میں اس لیے سوال کی طرف آ رہا جی، ہوں ضرور۔ کہ رمضان کا دن اپنے اندر زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا رمضان کی راتیں اپنے اندر زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یا دونوں فضیلت میں برابر ہیں؟ اب میں ایک بات عرض کر کے پھر اس سوال پہ آتا ہوں کہ اب کچھ لوگ پھر کیسے ہیں پتہ ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں نا رمضان میں، رمضان کا روزہ ہوتا ہے دن میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب دن میں کچھ نہیں کر سکتے، تو دن میں بڑا پرہیزگار ہے وہ، جیسے ہی روزہ کھولا اس نے، جیسے ہی روزہ افطار کیا، تراویح وغیرہ سے فارغ ہوا، پھر وہ نارمل انسان بن جاتا ہے جیسا وہ عام دنوں میں تھا۔ تو مطلب اس نے دن کا تو خیال رکھا کہ دن کی فضیلت ہے اس کی نظر میں، لیکن وہ رات میں پھر وہی کر رہا ہے جو عام دنوں میں کرتا تھا، تو شاید اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دن کا مطلب احترام کرنا چاہیے، رات تو پھر رات ہے۔ تو اس پر روشنی ڈالیں
کہ رات افضل ہے, دن افضل ہے, یا دونوں برابر ہے, تو ایسے لوگوں کو کچھ جواب ملے. جی جی ضرور. اصل میں اس سوال کا جواب جی رمضان کے مہینہ سے ہی ظاہر ہے جی کہ رمضان کا مہینہ برکت والا ہے. جی تو اب مہینے میں رات دن سبھی ہیں, سبھی آ گئے. جی تو اس سے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ رات بھی عظمت والی ہے اور دن بھی عظمت والا ہے. بالکل. ثواب کے اعتبار سے جتنا ثواب دن میں ہوتا ہے جی اتنا ہی ثواب رات میں بھی ہوتا ہے. جی جو رات کی فضیلت ہے وہی دن کی فضیلت ہے, یا جو دن کی فضیلت ہے وہ رات کی فضیلت ہے. ہاں اتنا ضرور ہے جی کہ کچھ رکاوٹیں جو دن میں آ گئی تھیں, جی روزے کی حالت میں کھانا ہے, پینا ہے, اپنی بیوی کے قریب جانا ہے, اللہ نے کرم کرتے ہوئے رات میں اس کی اجازت دے دی, لیکن فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے. آپ غور کیجئے تو دیکھیے تو شب قدر تو رات ہی میں ہے, واہ 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 ماشاءاللہ, رمضان کے رات ہی میں شب قدر ہے. شب قدر ہے. تو اگر وہ لوگ کچھ ایسا سوچتے ہوں جی کہ رمضان کے دن کی الگ فضیلت ہے, رات کی الگ فضیلت ہے, تو بالکل غلط سوچ ہے. ایسی کچھ بات نہیں ہے. جب رمضان کا پورا مہینہ برکت والا ہے تو دن اور رات کے مجموعے ہی کا نام مہینہ ہے. ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام, آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا, دن افضل ہے, رات افضل ہے, یا دونوں برابر ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنی حفاظت دن میں کرتے ہیں, رات میں بھی اسی طریقے سے کریں. گناہوں سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ روزہ افطار ہو گیا تو پھر ہم پھر شہنشاہ, پھر پرانی زندگی میں. نہیں, جس طرح ہم دن میں رمضان کے احترام کا خیال رکھتے ہیں, رات میں بھی رمضان کے احترام کا خیال رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. میں مفتی صاحب قبلہ سے آج کے ایپیسوڈ کے آخری سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ کیا سحری کرنا ضروری ہے, یا اگر کسی نے سحری نہیں کی تو بھی روزہ ہو جائے گا, یا سحری کرنے نہ کرنے سے روزے میں کوئی کمی آتی ہے اگر کسی نے نہیں کی تو؟ چونکہ میرے ساتھ بھی بہت ایسا ہوتا ہے, کبھی سحری نہیں ہو پاتی ہے, تو کیا کوئی کمی آتی ہے سحری نہ کرنے سے, یا سحری ضروری ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. جی, سحری کرنا ضروری نہیں ہے, جی لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ سحری کرنا سنت ہے. سبحان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو جی کیونکہ سحری میں برکت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سحری میں برکت ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے جی کہ جو لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں جی وہ تر و تازہ رہتے ہیں, بالکل. وہ حشاش بشاش رہتے ہیں. جی تو اس لیے اس سنت کی ادائیگی پر لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کیا کرو, چاہے ایک کھجور ہی سے ہو, پانی کے چند گھونٹ ہی سے ہو, تو اس میں برکت ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے سحری نہیں کیا, سویا رہ گیا, تو اس کے روزے میں کوئی کمی آئے گی؟ ثواب کے اعتبار سے روزے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کوشش کرے حتی الامکان جی, سحری کرے چاہے چند گھونٹ پانی ہی سے, لیکن وہ سحری ضرور, چونکہ وہ سنت ہے. ماشاء اللہ. سنت میں برکت ہے, اور وہ ایسی برکت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے. تو ماشاءاللہ, تو ہم سب کو, میں بھی آگے, آپ سب بھی آگے, حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم تھوڑی بھی سحری کر سکیں. حضرت نے فرمایا کہ بھلے ہی پانی کے چند قطری ہو وہ پی لے, لیکن سحری ضرور کرے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں ہم سب کے لیے برکت ہے, ہم سب کے لیے رحمت ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا. میں آج کے ایپیسوڈ کے اختتام پر مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف تہہ دل سے میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تمام تر سوالوں کا نہایت ہی نفیس, آسان لہجے میں, عمدہ لہجے میں جواب عنایت فرمایا. امید کرتا ہوں ہم سب کو اپنے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. تو جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا, اگر جو چیز ہم نہیں جانتے تھے اس کا جواب ہمیں مل گیا تو ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھاگلپور کے بہت ہی اچھے لہجے کے مالک, بہت ہی اچھی آواز رکھنے والے محترم حافظ گلزار صاحب قبلہ موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ حافظ گلزار سے اس پروگرام کے اختتام میں ایک کلام شامل فرمائیں, اور میں اس شعر سے حافظ گلزار صاحب کو دعوت دوں گا کہ
کہ کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، کھلا ہے دفتر عصیاں غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے، اور مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، اور اس شعر میں ایک شعر ہے مفتی صاحب، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، اور حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے۔ یہ مقدس اشعار تھے خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ گزارش کرتا ہوں پروگرام کے اختتام پر حافظ گلزار صاحب قبلہ کلام شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے ثنائے عظمت مصطفیٰ، ہے ثنائے عظمت مصطفیٰ، تو وہ آسمان کمال ہے، ہے ثنائے عظمت مصطفیٰ، تو وہ آسمان کمال ہے، تیرے آفتاب عروج کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے، تیرے آفتاب عروج کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے، اے ثنائے عظمت مصطفیٰ، تیرا ہجر کتنا عجیب ہے، یہ وصال کیسا وصال ہے، تیرا ہجر کتنا عجیب ہے، یہ وصال کیسا وصال ہے، یہ وصال کیسا وصال ہے، نو ویسے ہی کی نظیر ہے، نو ویسے ہی کی نظیر ہے، نہ بلال ہی کی مثال ہے، نہ ویسے ہی کی نظیر ہے، نہ بلال ہی کی مثال ہے، تیرے آفتاب عروج کو، اور مجھے خوف گرمی حشر کیا، میں تو سائے میں تیرے آ گیا، مجھے خوف گرمی حشر کیا، میں تو سائے میں تیرے آ گیا، مجھے خوف گرمی حشر کیا، میں تو سائے میں تیرے آ گیا، میں تو سائے میں تیرے آ گیا، تیرے ہوتے ہو وہ ضرر رساں، تیرے ہوتے ہو وہ ضرر رساں، بھلا دھوپ کی یہ مجال ہے، تیرے ہوتے ہو وہ ضرر رساں، بھلا دھوپ کی یہ
مجال ہے تیرے آفتاب عروج کو، اور وہ لہو سے اپنے چراغ حق جو ہوا کی زد پہ جلا گیا، جو لہو سے اپنے چراغ حق جو ہوا کی زد پہ جلا گیا، وہ لہو سے اپنے چراغ حق جو ہوا کی زد پہ جلا گیا، جو ہوا کی زد پہ جلا گیا، وہی میرا جد کریم ہے، وہی میرا جد کریم ہے، وہی پاک زہرا کا لال ہے، وہی میرا جد کریم ہے، وہی پاک زہرا کا لال ہے، تیرے آفتاب عروج کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے، تیرے آفتاب عروج کو۔ اور اخیر میں حضور سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ تیری چشم ناز پہ منحصر میری موت اور میری زندگی، تیری چشم ناز پہ منحصر میری موت اور میری زندگی، تیری چشم ناز پہ منحصر میری موت اور میری زندگی، میری موت اور میری زندگی، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری عاقبت کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری عاقبت کا سوال ہے، تیرے آفتاب عروج کو۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ کہاں ظرف آل نبی لکھے، کہاں منہ غلام نبی کہے، کہاں ظرف آل نبی لکھے، کہاں منہ غلام نبی کہے، کہاں ظرف آل نبی لکھے، کہاں منہ غلام نبی کہے، کہاں منہ غلام نبی کہے، کہاں خاک پائے علی ضیاء، کہاں خاک پائے علی ضیاء، کہاں خاک پائے علی ضیاء، وہ تو گرد راہ بلال ہے، کہاں خاک پائے علی ضیاء، وہ تو گرد راہ بلال ہے، تیرے آفتاب عروج کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے، اے ثنائے عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حافظ گلزار صاحب قبلہ کلام خطیب اعظم ہند پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، اب دیجیے اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے
اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ پھر میرے سوال ہوں گے، مفتی صاحب قبلہ کے جواب ہوں گے. تو جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا، اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے گدائے شہبازی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر آپ کو تمام تر نوٹیفیکیشن مل سکے. اب دیجئے اجازت، شب بخیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں.